स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इम्पीरियलिज्म पार्ट 2। इम्पीरियलिज्म पार्ट 1 में आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। इम्पीरियलिज्म पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जो थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म है वो कौन कौन सी है। जैसे कि स्लाइड नंबर 2 में आपको शो हो रहा होगा मेन हेडिंग में थ्योरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म। जो सबसे पहली थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पहले मैं उसकी टेक्स्ट जो है उसको रीड करूंगी, देन मैं आपको उसके बारे में उस चीज़ को एलेबोरेट करूंगी। वो ये कहती है, imperialism is a simply manifestation of a balance of power and is the process by which nations try to achieve a favorable change in the status quo. The purpose of imperialism is to decrease the strategical and a political vulnerability of the nation. अब सिंपली वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के मुताबिक इम्पीरियलिज्म ये है कि वो ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर हो, कि आपके जो इख्तियारात हैं उनमें बराबरी की सतह पर हो। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेशन, कोई भी मुल्क जो है वो अचीव करना चाहता है फेवरेबल चेंजिंग्स। फेवरेबल चेंजिंग्स क्यों कह रहा है? स्टेटस को मतलब जो निज़ाम, स्टेटस को के जो निज़ाम चल रहा होता है उस निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ आएँ जो फेवर कर रही हों उनके उस निज़ाम को। किसको? मतलब अगर उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो कैपिटलिस्ट सिस्टम वाले चाहते हैं कि ऐसी चेंजिंग्स आएँ, फेवरेबल चेंजिंग्स, कि जो मुफीद तब्दीलियाँ हैं, ऐसी तब्दीलियाँ आएँ जो उनके उस निज़ाम को सपोर्ट कर रही हों। इसके साथ साथ वो मतलब सिंपली ये एक बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपके जो इख्तियारात हैं उसमें बराबरी हो, और एक ऐसा प्रोसेस हो जिसके ज़रिए उनका जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ हो जो उस निज़ाम को जो है सपोर्ट करें। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि एक बड़ा मकसद, एक बड़ा पर्पस इम्पीरियलिज्म का ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल वर्नेबिलिटी है, पॉलिटिकल वर्नेबिलिटी से मुराद आपकी जो सियासी नाकामियाँ कह लो, सियासी कमज़ोरियाँ, मतलब जो फेवरेबल वर्ड है वो इसके लिए ये होगा कि आपकी सियासी कमज़ोरी जो है उसको दूर करने के लिए। बेसिक मकसद यहाँ पर एक और मेन पर्पस जो है पॉलिटिकल थ्योरी के मुताबिक इम्पीरियलिज्म का ये भी है कि वो ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो स्ट्रेटजीज बनाएं जिसके ज़रिए उस मुल्क की जो सियासी कमज़ोरियाँ हैं वो उन सियासी कमज़ोरियों को कम कर सकें। तो पॉलिटिकल थ्योरी के मुताबिक एक तो वो बराबरी, ताकत और इख्तियार की बराबरी की बात करते हैं, ऐसी चेंजिंग्स की बात करते हैं जो उनके सिस्टम को सपोर्ट कर रही हो, और थर्ड वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं जिनके ज़रिए वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब इसी तरह इसी स्लाइड नंबर 2 में आपको जो सेकंड टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी क्या कहती है इम्पीरियलिज्म के बारे में? वो ये कहते हैं कि imperialism is necessary to preserve the existing social order in the more developed countries. It is necessary to secure trade, market, to maintain employment and a capital export, and to the channel the energies and a social conflict of the metropolitan population into foreign countries. There is a very strong ideological and risical assumptions of Western superiority within his body of thought. बेसिकली जो कंजर्वेटिव थ्योरी है, कंजर्वेटिव जैसे नाम से ही आपको हो रहा हो मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी चीज़, कंजर्वेटिव से मुराद जिसमें रोशन ख्याली ना हो, कदीम पसंद, कदामत पसंद, मतलब कदामत पसंद से मुराद हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ लेते हैं कि जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है वो उसी चीज़ के साथ रहते हैं, वो किसी भी चेंज को वेलकम नहीं करते। ठीक है, तो कंजर्वेटिव थ्योरी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म का मकसद ये है कि जो सोशल ऑर्डर है, जो समाजी निज़ाम चल रहा है, वो उस समाजी निज़ाम को बरकरार रखे, चाहे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, चाहे वो कम्युनिस्ट सिस्टम है, जो भी सिस्टम है वो उस सिस्टम के साथ उसकी हमायत करती है। और उनके मुताबिक, कंजर्वेटिव थ्योरीज के मुताबिक, इम्पीरियलिज्म का मकसद यही है कि वो सोशल ऑर्डर को बरकरार रखे। किस तरह? और बेसिकली वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये जितना भी है ये ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर लिहाज से दूसरी कंट्री से स्ट्रॉन्ग होती है। तो उनका मकसद भी यही होता है कि वो अपनी उस बढ़तरी को, अपनी उस जो वो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखें। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि वो सिक्योर करना चाहते हैं तजारत को, जो मार्केट है, जो एम्प्लॉयमेंट है,
ان ساری چیزوں کو، وہ ایسی تمام چیزیں جو ان کو پلس پوائنٹ دیتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سپیریورٹی، بیسیکلی کنزرویٹو جو تھیریز ہیں، وہ اس کے مطابق امپیریلزم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہ جو سوشل آرڈر جو چل رہا ہے سوسائٹی کو، اس کو برقرار رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے پاس سپیریورٹی ہے کس لحاظ سے، اپنی ٹریڈ کے لحاظ سے، مارکیٹ کے لحاظ سے، امپلائمنٹ کے لحاظ سے، وہ ان ساری چیزوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیکسٹ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 3 میں جو تھیری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے لبرل تھیری، لبرل تھیری آف کنزرویٹو لبرل تھیری آف امپیریلزم کے، امپیریلزم کے بارے میں لبرل جو ہیں وہ کیا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں، کیا وہ ویوز رکھتے ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لبرل تھیریز والے کہتے ہیں کہ imperialism is a policy choice, not an inevitable consequences of capitalism. Increasing concentration of wealth within the richer countries led to the underconsumption of the mass of people. Overseas expansion is a way to reduce cost and thereby increase or maintain profit level and to secure new consumption. سیکنڈ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں overseas expansion is not inevitable, however, a state can solve the problem of underconsumption by increasing the income level of the majority of the population either through legislation concerning wage level, minimum wage laws, legislation of union, child labor laws, or through income transfers, unemployment, etc. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں لبرل تھیوری کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امپیریلزم ہے یہ ایک پالیسی چوائس ہے، مطلب ایک پالیسی کے ذریعے اس چیز کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی سرمایہ دارانہ نظام کے نتائج کے طور پر امپیریلزم ہمارے سامنے نہیں آتا۔ پھر اس میں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ لبرل تھیوری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جتنی بھی ریچر کنٹریز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسپینشن کریں، مطلب آپ لیبر کہیں اور سے لیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں چیپ سے چیپ لیبر، سستا مزدور آپ کو مل سکے، مزدوری مل سکے، آپ وہاں سے کام کروائیں، جس کے ذریعے کم پیسے دے کے وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنا سکے۔ تو وہ اپنی کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی پروفٹ کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو کیپٹلزم کا جو سرمایہ دارانہ نظام کی سرمایہ داروں کی جو تھاٹ ہے، لبرل والے اسی چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ جو ایکسپینشن ہے، چیزوں کا بڑھنا، مطلب ایک کنٹری سے کسی دوسری کنٹری کے جانا، اوورسیز ایکسپینشن مطلب ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ جو وسیع معاملات ہونا، ان ساری چیزوں کی بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں یہ انایویٹیبل ہے، اس چیز سے آپ گریز نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جس ورلڈ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ گلوبل ورلڈ ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے اسٹیٹ جو ہوتی ہے اپنی بہت ساری پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کس طرح سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ جتنے بھی ڈفرینٹ پرابلمس ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ لیجسلیشن کر کے، جس طرح مزدوروں کے لیے تنظیمیں قائم کر کے، ان کے لیے ڈفرینٹ لاس انٹروڈیوس کروا کے، تو ان ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے وہ اس طرح سے جو پرابلمس آتی ہیں ان کو فیس کرنے کی ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی لبرل تھیریز کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم ایک جو ہے وہ ایک پالیسی کا نام ہے، یہ ایک کیپٹلزم سسٹم کا یا ایک سرمایہ دارانہ نظام کی نتائج کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا۔ پھر وہ سرمایہ دار، اور ایک ساتھ وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ امپیریلزم کا مقصد لبرل تھیوری کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ کم کر سکے اور اپنے پروفٹ کو جو ہے وہ انکریز کر سکے۔ سلائیڈ نمبر 4 میں آپ کو مارکسسٹ تھیری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم آلسو arises because increased concentration of wealth led to underconsumption. However, since the state presents the capitalist interest, it is not possible to reduce underconsumption effectively through liberal strategies. سیکنڈ پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں both strategies involve taking away money from the bourgeois, and the Marx and Lenin did not view that strategies as possible. Ultimately, according to Lenin, the world will be completely divided up, and the rich countries will then fight over the revenue of the world. This analysis served as his
explanation of the World War I. سمپلی مارکسسٹ تھیری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم کا آغاز یا ارائزز کہاں سے ہوتا ہے کہ جو آپ کی مادی چیزیں ہیں، ویلتھ جو ہے، دولت جو ہے، اس کو انکریز کرنے، اپنے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے دولت کمانی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے امپیریلزم کی. مارکس کے مطابق یہ جو دولت کا حصول ہے، یہ جو طاقت اور دولت کا حصول ہے، یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی پالیسیز بناتے ہو جس کے ذریعے آپ کسی دوسری کنٹری کو آکوپائی کر سکو، کسی دوسری کنٹری کے اوپر ہولڈ کر سکو. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلسٹ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. کیپٹلسٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو پروفٹ میں سے حصہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، مطلب وہ جسٹ ویجز کے حساب سے اپنے مزدور طبقہ کو دیتے ہیں اور جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ خود میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نقطۂ نظر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو لبرل اسٹریٹجی، جو پیچھے ہم نے لبرل کا پوائنٹ آف ویو جو ہم نے دیکھا ہے، تو مارکسسٹ جو تھیریز ہیں یا جو مارکس کا ویو ہے وہ لبرل تھیری سے جو ہے اس چیز کو نگیٹ کر رہا ہے، اس چیز سے ڈس ایگری کر رہا ہے. سیکنڈ پیراگراف میں وہ یہی بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہیں، آپ چاہے لبرل تھیری کی بات کر رہے ہو چاہے آپ مارکس کی تھیری کی بات کر رہے ہو، وہ دونوں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ بورژواز سے لے لیا جائے. بورژواز کون سے ہیں؟ بورژواز سے مراد جو ہیوز ہیں، مطلب جو تمام وسائل کو آکوپائی کر رہے ہوتے ہیں، جو تمام وسائل کو قابو میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سمجھ دو کہ ایسا گروپ جو مالی وسائل کے اوپر جو ہے وہ قابض ہے. تو بیسیکلی لبرل تھیری اور مارکسسٹ تھیری یہ دونوں کہتے ہیں کہ جو امپیریلزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ منی کو جو ہیوز والی کلاس ہے ان سے لے لیں. اب یہاں پر جو چیز ڈیفرنٹ کری ہے لبرل تھیری کو اور مارکس تھیری کو، وہ یہ ہے کہ مارکس تھیری والے جو اسٹریٹجی لبرل تھیری والے پیش کر رہے ہیں اس چیز کو جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ اس چیز کو فیور کرے گی اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں یا ان ساری چیزوں کو بدلنے میں. تو یہاں پر وہ جو انالیسس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دولت یا اختیار کی بات نہ ہوتی تو کبھی بھی ورلڈ وار I نہ ہوتی. وہ یہ بات یہاں پر کر رہے ہیں. اور یہاں پر لینن اور مارکس یہ دونوں جو ہے یہ تھیریسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لینن کے مطابق جو ورلڈ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ریچ کنٹری کے درمیان، اور جن کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو دنیا ہے اس کے جو وسائل ہیں ان پر قابو پایا جائے. تو بیسیکلی یہ جو دولت کی جنگ ہے امپیریلزم، ان کے مارکسسٹ کے مطابق یہ جو دولت کے لیے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، ان وسائل کو اکٹھا کرنے، ان وسائل کے اوپر قابو پانے کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ امپیریلزم کا مقصد ہے. مطلب بیسیکلی آپ اپنی ایسی پالیسیز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ کسی دوسری کنٹری کو کیپچر کر سکیں، اس لیے کیپچر کر سکیں کہ آپ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. اب نیکسٹ سلائیڈ پر ہم لوگ چلتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں جو ہے سلائیڈ نمبر 5 میں سوشو سائیکولوجیکل تھیری کے بارے میں وہ کہتے ہیں. سوشو سائیکولوجیکل تھیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں imperialism is an objectiveless expansion, a pattern simply learned from the behavior of other nation and institutionalized into domestic political process of a state by a warrior class. This warrior class is created because of the need to defense, but over time the class will manufacture reason to perpetuate its existence, usually through a manipulation of crisis. جس کے مطابق سوشل سائیکولوجیکل تھیری کے مطابق اس کے تھیریسٹ یہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم جو ہے یہ ایک آبجیکٹیو لیس ایکسپینشن ہے، مطلب بغیر مقصد کی چیزوں کو پھیلانے کا ایک پروسیس ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو آپ اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف کسی دوسرے ملک کی دیکھا دیکھی اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہو اور اپنے آپ کو اپنی ڈیفینس کے طور پر آپ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو، جس طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی دوسرا ملک ڈیفینس کے طور پر یہ کر رہا ہے تو آپ دیکھا دیکھی اس ساری چیزوں کو کر رہے ہو. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے وہ اس ملک کی واریر کلاس ہوتی ہے، مطلب وہاں کی جو ملٹری ہوتی ہے، وہ وہاں کی واریر کلاس مطلب جو لڑنے والا گروپ ہوتا ہے، مطلب
آرمی اوبیسلی ہر کنٹری کے جو آرمی کا گروپ ہوتا ہے یا پولیس کا گروپ ہوتا ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واریر کلاس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی ایکسپینشن کرو. کیوں کرو؟ کہ آپ اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے آپ کی دفاع کے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے اس چیز کو کرے. تو سوشل سائیکولوجیکل تھیوری کے مطابق یہ ایک آبجیکٹیو لیس چیز ہے، ایک آبجیکٹیو لیس ایکسپینشن ہے. آپ جسٹ ایک لرن بیہیویئر کے طور پر لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ اس چیز کے اوپر اس چیز یا اس پیٹرن کو جو ہے اپنا رہے ہوتے ہو، اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا. لاسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں دیز تھیریز have been updated and modified by the theorists who see an alliance between the warrior classes and corporate interests. Most commonly, this alliance is referred to as a military-industrial complex. Military-industrial complex is a phrase coined by the U.S. President. It is a farewell address to American people. پھر وہ یہی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسٹلی آپ نے پھر اس جو ٹرم ہے اس چیز کو موڈیفائی کیا اور اس چیز کو اپڈیٹ کیا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اسی واریر کلاس جو لڑنے والی کلاس تھی اس نے، اور جو کارپوریٹ سیکٹر تھا، مطلب جو سرمایہ داروں کا جو طبقہ تھا، ان کے درمیان جب ایک سمجھوتا ہو گیا تو اس کے بعد ایک نئی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی جس کو وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا نام دیتے ہیں. تو یہ ہماری 5 تھیریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیریز آف امپیریلزم میں. آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.